वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के अब तक 26 लेक्चर्स आप तक पहुँचाए जा चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से पढ़ा था, और इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने हर एक एयरलाइन को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब दुनिया में 193 ममालिक हैं। क्या आप 193 ममालिक की एयरलाइंस के नाम याद रख सकते हैं? ऑफ़ कोर्स नहीं। तो आपको मैंने 25 से 30 जो एयरलाइंस हैं पूरी दुनिया की डिफरेंट ममालिक की, वो याद करवा दी थी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम मज़ीद इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। अब दुनिया में बहुत से राइटर्स मौजूद हैं, दुनिया में बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 40 बुक के नाम और उनके ऑथर्स के नाम बताने हैं, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो जाए कि आप पर्टिकुलरली 30 से 40 ऑथर्स नेम एंड बुक टाइटल्स याद कर लें, और आप के आने जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको बआसानी हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 100-150 बुक्स के ऑथर्स और उनके टाइटल्स को याद करें, जो कि इम्पॉसिबल है, वो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अल्टीमेटली ना आपसे कम याद होंगी ना ज़्यादा याद होंगी, तो आप बीच में लटक कर रह जाएंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे 30 से 40 बुक्स के नाम आपको एक साथ आज डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में भी आ चुकी हैं। तो चंद एक वो लिस्ट आप याद कर लेंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर यहाँ से बुक्स के ऑथर या टाइटल पूछे जाते हैं तो बआसानी आप उसका आंसर कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ये चंद एक नाम हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक का नाम है, जिसको लिखा गया है स्टीफन हॉकिंग की तरफ से, और ये एक साइंसदान थे। ठीक है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर H.G. वेल्स ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, द टाइम मशीन बहुत फेमस बुक है। ठीक है, H.G. वेल्स ने इसको लिखा है। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ नेल्सन मंडेला ने लिखा है। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला वही शख्स है जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे, और इन्होंने 27 साल अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में गुजारे हैं। ठीक है, जद्दोजहद की है अपने लोगों के लिए, और ये साउथ अफ्रीका के पहले स्याह फॉर्म सदर भी थे। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी बुक लिखी गई है नेल्सन मंडेला की जानिब से। वाइट हाउस ईयर्स हेनरी किसिंजर की जानिब से बुक लिखी गई है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और हमारे मुल्क को आइन देने वाले जो शख्स थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ठीक है, जिनको तख्ता-ए-दार से लटका दिया गया। जिन्ना हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जसवंत सिंह ने उनके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है। ठीक है, उनकी लीडरशिप की जो है उन्होंने तारीफ़ की है कि कायदे आज़म के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो कि लास्ट 150 ईयर्स में किसी शख्स के अंदर नहीं पाई गई। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा ने ये बुक लिखी, और बराक ओबामा कौन थे? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने 2 टर्म्स गुजारे हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, MCQs यहाँ से आते हैं। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के ऑथर कौन हैं? तो सैयद अमीर अली उसके ऑथर हैं। वॉर एंड पीस किसने लिखी है? टॉल्स्टॉय ने ये बुक लिखी है। लास्ट टाइम FPSC में ये क्वेश्चन आया था। जिना ऑफ पाकिस्तान स्टैनले वुलपर्ट ने ये बुक लिखी है। अगेन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के बारे में दुश्मनों ने भी, जिन्होंने हमेशा कायदे आज़म को क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, लेकिन वहीं से उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म की लीडरशिप की बात की, कायदे आज़म की लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की। तो उनमें से आप देख लें, जसवंत सिंह ने बात की कायदे आज़म की लीडरशिप की। फिर स्टैनले वुलपर्ट ने जिना ऑफ पाकिस्तान पर एक बहुत अच्छी बुक लिखी और जिना की तारीफ़ की। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अज़ीज़ साहब ने लिखी है, और ये भी अक्सर MCQs पूछा जाता है। ठीक है, अब देखें जो मैंने अब तक आपको नाम बताए हैं, ये पास्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उलमा इन पॉलिटिक्स I.H. कुरैशी ने ये बुक लिखी है, ये भी पास्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मज़ीद बुक्स को देख लेते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा ने ये लिखी है। बराक ओबामा ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी है। अ न्यू डील फॉर एशिया, महातीर मोहम्मद जो कि मलाइशिया के
پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ وہ عظیم لیڈر ہیں جس نے ملائیشیا کو کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ملائیشیا ایک انتہائی بری اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مہاتیر محمد ایک عظیم لیڈر جنہوں نے ملائیشیا کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پالیٹکس ارسطوٹل نے یہ بک لکھی ہے، پھر دا ریپبلک پلیٹو نے یہ بک لکھی ہے، اے جرنی ٹونی بلیئر جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بک لکھی تھی۔ بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی سرتاج عزیز کون ہیں؟ انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ نواز شریف کی حکومت کے ساتھ بھی تھے لاسٹ ٹرم میں، جو کہ 2013 سے غالباً 2018 تک رہی۔ اس میں سرتاج عزیز ایز اے فارن ایس اے پی ایم کے اوپر کام کرتے رہے۔ پاکستان پرسنل ہسٹری عمران خان جو کہ 22ویں پرائم منسٹر پاکستان کے رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بک لکھی ہے۔ فرینڈز ناٹ ماسٹرز ایوب خان جو کہ فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ بک لکھی، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر تھے، ٹھیک ہے۔ فریڈم موومنٹ آف انڈیا IH قریشی نے یہ بک لکھی ہے۔ اس کے بعد لیونگ ہسٹری ہلری کلنٹن نے یہ بک لکھی ہے۔ ہلری کلنٹن کون؟ ہلری کلنٹن وہی ہلری کلنٹن جو کہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی تھی الیکشنز میں اور ہار گئی تھی۔ دا ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان حسن عسکری رضوی صاحب نے یہ بک لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پاتھ وے آف پاکستان، یہ بھی بہت دفعہ MCQs پوچھا جا چکا ہے، تو پاتھ وے آف پاکستان بک لکھنے والے جو شخص تھے وہ تھے چودھری خلیق الزماں۔ مین کامف ایڈولف ہٹلر نے یہ بک لکھی ہے۔ اس کے بعد انڈیا ونز فریڈم ابو کلام آزاد نے یہ بک لکھی ہے، اور ابو کلام آزاد وہی شخص ہیں جو کہ نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ میں پاکستان اسٹڈیز میں ان کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، جن لوگوں نے ہمارے لیکچر صحیح سے نہیں لیے وہ ہماری YouTube سے بھی جا کر دوبارہ ریپیٹ وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ڈپلومیسی بک لکھنے والے ہنری کیسنجر، ٹھیک ہے۔ پھر مسلم رول ان انڈیا SM اکرام صاحب نے یہ بک لکھی ہے۔ پھر دا کیس آف پاکستان رفیق افضل M نے یہ بک لکھی ہے۔ ٹورڈز پاکستان وحید الزماں نے یہ بک لکھی ہے، اور اکثر آپ سے MCQs اس طرح سے اس پرٹیکولر کتاب سے پوچھے جا چکے ہیں۔ پاکستان دا گیدرنگ اسٹارم بے نظیر بھٹو جو کہ پاکستان کی 2 بار پرائم منسٹر بھی رہ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلی وہ خاتون تھی جو کہ امت مسلمہ سے پرائم منسٹر بنی، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے اندر۔ پھر 8:50 8 اکتوبر 2005 جو کہ زلزلہ آیا تھا، اس بھیانک ناک زلزلے پر کتاب لکھی ہے فاطمہ بھٹو نے۔ اچھا، پروفائلز انکریج جان ایف کینیڈی نے یہ بک لکھی ہے جو کہ فارمر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی رہ چکے ہیں۔ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان مشتاق احمد نے بک لکھی ہے۔ سیلف اینڈ سوورنٹی عائشہ جلال نے بک لکھی ہے۔ اسٹرگل فار پاکستان IH قریشی صاحب نے یہ بک لکھی ہے، اور یہ بھی اکثر آپ سے MCQs پوچھا جاتا ہے۔ دا ایمرجنس آف پاکستان محمد علی چودھری صاحب نے یہ بک لکھی ہے۔ ڈاٹر آف دی ایسٹ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ بک لکھی ہے۔ MCQs یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے۔ اور اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ بے نظیر بھٹو نے یہ بک لکھی ہے۔ اور پھر وسپرز ان دا ڈیزرٹ فاطمہ بھٹو نے یہ بک لکھی ہے۔ اگین وائی انگلینڈ سلیپٹ جان ایف کینیڈی جو کہ ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے۔ مزید چند بکس کا نام لے لیتے ہیں۔ آئی ایم ملالہ یوسفزئی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یہ بک بھی لکھی ہے، اور ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، ٹھیک ہے، نوبل پیس پرائز بھی ان کو ملا تھا۔ آئی ڈونٹ نو اس شخص کو کیوں یہ ایوارڈ دیا گیا، کیا اس محترمہ کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ کہ خیر، ہم نے اپنا جو ہے وہ قبلہ درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کو جا کر باہر بدنام کیا، اور پھر ویسٹ میں جا کر ایک خراب امپیکٹ ہمارا دکھایا دنیا کو کہ پاکستان کی یہ سائڈ بھی ہے، اور نوبل پرائزز بھی حاصل کیے۔ خیر، ان دا لائن آف فائر جنرل پرویز مشرف کو
یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عہدے پر رہتے ہوئے ایک بک بھی لکھی ان دا لائن آف فائر، جس میں انہوں نے اپنی زندگی سے متعلق بتایا کس طرح سے انہوں نے آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور کس طرح سے ان کی زندگی میں ڈفرینٹ فیزز آئے۔ تو یہ چند ایک امپورٹنٹ بکس ہیں جس کا نام اور آتھر کا نام، ٹائٹل نیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہاں سے بہت زیادہ MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے آفیشیل بکس آف کنٹریز۔ اب دنیا میں ڈفرینٹ ممالک موجود ہیں جن کی آفیشیل بکس کہلائی جاتی ہیں۔ وہ آفیشیل بکس کن کن ممالک کی اور کن کن نام سے پکاری جاتی ہے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ بلو بک برٹش گورنمنٹ کی بک ہے، ٹھیک ہے۔ وائٹ پیپر آفیشیل پیپر پبلشڈ بائی پاکستان۔ گرین بک آفیشیل پبلیکیشنز آف ایران اینڈ اٹلی۔ گرے بک آفیشیل رپورٹس آف گورنمنٹ آف جاپان اینڈ بیلجیم۔ اورنج بک آفیشیل پبلیکیشنز آف گورنمنٹ آف نیدرلینڈس۔ پھر یلو بک آفیشیل ریکارڈ آف فرانس۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، سم ٹائمز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہاں سے MCQs پاسٹ میں آتے رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور مزید امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وٹنس کیا ہوگا کہ بہت سی ٹیسٹنگ ایجنسیز یہاں سے بھی سوال کرتی ہیں، اور چند ایک ممالک ہیں جن کا گھوم پھر کر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ کس نام سے پکاری جاتی ہیں۔ اب دنیا میں 193 ممالک ہیں، تو ہم یہ ساری کی ساری ایجنسیز کے نام یاد نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اور صرف امپورٹنٹ کنٹریز جو کہ پاسٹ ایگزام سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے کہ کن کن ممالک کے ایگزامنر ہم سے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ آپ 20 سے 25 یاد کر لیں، 20 سے 25 ایسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یاد کر لیں جو کہ اکثر ایگزامز میں MCQs آتے ہیں، تو آپ کا پرابلم ہی حل ہو جائے گا۔ آپ اپنے اوپر برڈن ڈالتے ہیں کہ ہم نے جی 100 جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ان کے نام یاد رکھنے ہیں یا 50 کے یاد رکھنے ہیں۔ فارگیٹ اباؤٹ دس، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف آپ نے فوکس کرنا ہے کہ پاسٹ ایگزامز کے حوالے سے ہمیں جو کلو ملتا ہے وہ کن ایجنسیز کا زیادہ تر پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ لسٹ بھی میں نے اسی بنیاد پر بنائی ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ AGI نیوز ایجنسی ہے اٹلی کی، زیانا نیوز ایجنسی ہے زمبابوے کی، SPA نیوز ایجنسی ہے سعودی عربیہ کی، CAN USA کی، ٹھیک ہے۔ مینا کیا ہے، یہ بھی نیوز ایجنسی ہے ایجپٹ کی، ٹھیک ہے۔ کیوڈو جاپان کی نیوز ایجنسی ہے۔ اٹار تاس رشیا کی نیوز ایجنسی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے ایگزامز میں یہ ایجنسی پوچھی جاتی ہے۔ VNA ویتنام کی نیوز ایجنسی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ MTI ہنگری کی نیوز ایجنسی ہے، زنہوا چائنا کی نیوز ایجنسی ہے۔ کچھ کے نام آپ صرف پڑھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہوگی۔ APP پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، پوچھا جانے والے سوال ہے۔ PPI پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بختار افغانستان کی نیوز ایجنسی ہے۔ ریٹر بہت دنیا کی چند ایک وہ ایجنسی ان ایجنسیز میں سے ہے کہ جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ ریٹر کہاں کی نیوز ایجنسی ہے، وہ UK کی نیوز ایجنسی ہے۔ پھر اگر PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف نہیں، یہ نام ہے انڈیا کی نیوز ایجنسی کا، PTI یاد رکھیے گا، پوچھا جانے والا سوال ہے۔ UPI نیوز ایجنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ وفا بہت پوچھا جانے والا سوال ہے، تو وفا یاد رکھیے گا کہ فلسطین کی نیوز ایجنسی ہے۔ APA پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے۔ JTA اسرائیل کی نیوز ایجنسی ہے۔ رائٹرز فرانس کی نیوز ایجنسی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہاں سے بھی اکثر MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور AFP یعنی پوچھا جائے کہ اولڈسٹ نیوز ایجنسی دنیا کی کون سی ہے، تو AFP از دی اولڈسٹ نیوز ایجنسی آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کی سب سے پرانی نیوز ایجنسی اگر پوچھا جائے تو وہ AFP ہے، جو کہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے، فرانس سے تعلق رکھتی ہے۔ سنا کیا ہے، سیریا کی نیوز ایجنسی ہے۔ WAM UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی نیوز ایجنسی ہے۔ BSS کہاں کی نیوز ایجنسی ہے، بنگلہ دیش کی نیوز ایجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ سے یہاں سے ایک اور ایڈیشنلی آپ چیز یاد رکھ لیجئے گا، CNN اگر پوچھا جائے کہ کہاں کا چینل ہے، نیوز چینل ہے، تو یاد رکھیے گا یہ USA کا نیوز چینل ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ BBC کا بھی پوچھا جاتا ہے اکثر کہ BBC
کس ملک سے جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ یونائٹڈ کنگڈم کا نیوز چینل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید چیزیں پڑھیں گے، اور میں انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو جنرل نالج آپ کی کمپلیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ 9 مئی سے سٹارٹ ہوا تھا، ہمارا پیڈ کورس. تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو یہ جنرل نالج کے حوالے سے ہم ٹاپکس کو کور کروا کے وائنڈ اپ کریں گے. لیکن ابھی بھی میرے سامنے کافی ایسے ٹاپکس موجود ہیں جن پہ ہم نے پڑھنا ہے، ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. ان میں سے انٹرنیشنل ڈیز ہم نے پڑھنے ہیں، ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا لیکچر ہمارا ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز کے حوالے سے تھا. پھر پارلیمنٹس، دنیا میں ڈفرینٹ ممالک کے اندر پارلیمنٹس پائی جاتی ہیں، ان کے ڈفرینٹ نیمز ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نوبل پرائز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ہائیسٹ ملٹری ایوارڈز، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ملٹری ایوارڈز ہیں کچھ، جس طرح سے پاکستان میں نشان حیدر ہے، نشان امتیاز ہے. تو ان ملٹری ایوارڈز کے حوالے سے پڑھا جائے گا. اور مزید میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے انٹرنیشنل ڈیز کے حوالے سے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہم نے پڑھنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. تو ابھی ہمارے کافی ٹاپکس رہتے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے احسن انداز سے آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.